बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ और आज की जो टॉप स्टोरीज हैं सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो कि शुरू हुआ जुमे को फिर हफ्ते तक जारी रहा और आज संडे है, लेकिन आज भी वजीर आला के बारे में यानी कि सीएम केपी हमें नजर नहीं आ रहे कहां पर है, ना ही कोई इनका स्टेटमेंट आया, बल्कि उनकी पार्टी की जानिब से बड़ा कंसर्न शो किया जा रहा है। तो उनकी जो एक पुरस्कार गुमशुदगी है वो बड़ा एक मम्मा इस वक्त बनी हुई है कि वो कहां पर हैं और 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है। कल जो उनका एक आखिरी स्टेटमेंट देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एहतजाज जारी रहेगा और यहां पर हम पहुंच गए इस्लामाबाद में, उसके बाद से वो हमें नजर नहीं आए केपी हाउस में क्या हुआ। इसके बाद जो दूसरा हमारा ये स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बढ़ती जो सियासी तलखियां हैं, जाहिर है मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त उसके लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकती और जो हुकूमत और अपोजिशन में एक मामला हम देख रहे हैं आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब नेक्स्ट वीक एससीओ का इजलास भी होना है, तो क्या ये एहतजाज जारी रहेगा और फिर जाहिर है बहुत कुछ इस महीने भी होना है, तो ये कहां जाके ये तलखी रुकेगी, ये बड़ा हम सवाल है, इस पर बात करेंगे। और जो तीसरी हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इस वक्त इस सूरत हाल में आपने खुद भी सुना होगा गवर्नर रूल की बातें सुनाई दे रही हैं, गोके से डिनाई किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे बयानात इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि ये ऑप्शन सोचा जा रहा है। तो गवर्नर राज की तारीख क्या है, इस तारीख पर नजर डालेंगे, जानना चाहेंगे कि किन किन हालात में कब कब पाकिस्तान में गवर्नर राज लगा और फिर उसके नताइज क्या बरामद हुए। सबसे पहले स्टोरी का बकाया इस हवाले से आगाज करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो अपना एहतजाज वो रिकॉर्ड करा रहे थे और उसके बाद वो इस्लामाबाद पहुंचे और मंजर आम से गायब हो गए। केपी हाउस आखिरी इत्तलात तक हमने देखा कि पहुंचे सीएम केपी अली अमीन गंडापुर। अब जो उनका स्टेटमेंट आया उस जगह पर, उसमें वो ये कहते हैं जी एहतजाज जब खत्म होगा जब उनके जो बानी हैं इमरान खान वो कोई उन्हें इख्तियार दे देंगे कि भाई अब यह एहतजाज खत्म करें। उसके बाद से हमें नहीं पता कि फिर मामला क्या बना, लेकिन क्या कह रहे थे अली अमीन गंडापुर, पहले वो देख लेते हैं। जो कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह, जब तक हमारे में दम है, हिम्मत है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सामने यहाँ पे पूरी रात 16 घंटे एक जगह पे मुकाबला, वो से पहले 3 घंटे एक जगह पे। अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाया, अल्लाह हक है, इंशाल्लाह आगे नहीं पहुंचाएगा। मेरा इख्तियार इमरान खान के पास है, किसी ने बात करनी है इमरान खान से बात करे, नहीं मेरे से बात करने का फायदा है और नहीं मुझसे बात करने की जरूरत है। तो ये उनके मंजर आम से गायब होने से पहले का बयान है जो हमने दिखाया। उसके बाद पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो ये कहने लगे कि उनको जी वो गायब हुए हैं, उन्हें अगवा करवा लिया गया है। क्या दावे कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तूफा हाउस इस्लामाबाद का मुहासरा किया, घेरा किया, दरवाजे तोड़े। एक चीफ मिनिस्टर को आपने जिस तरह अबडक्ट किया है, हम लोग इसकी मुज़ाहमत करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सूबाई सदर हैं अली अमीन खान। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जिस तरह अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो है ना वो स्क्रीन से आउट है, इनको अबडक्ट किया गया है। ये सिर्फ अली अमीन खान की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सूबे की इंसल्ट है। हालात का मुकाबला करेंगे जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ। हम अमन को तरजीह देते हैं और ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो शख्सियत है जो सारी सूरत हाल पे कमेंट्री भी कर रहे हैं और वो आकर मामले को देख भी रहे हैं, इंतजामिया सारी उनके इस वक्त हाथ में अमन और अमान के हवाले से, वो है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी के बयानात कल कुछ थे, आज कुछ थे। कल वो ये कह रहे थे जब सहाफी ने उनसे पूछा कि कहाँ है अली अमीन गंडापुर, तो उन्होंने कहा कि आप बता दें कहां पर है। इसी तरीके से जब उनसे आज सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया और जवाब में ये कहते हैं जी कि वो अली अमीन गंडापुर किसी पाकिस्तान के किसी इदारे की तहवील में नहीं है। जब हमने रेड किया तो वो नहीं थे, वहां से चले गए थे। देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। गंडापुर के हवाले से सबसे ज्यादा इबाम पाया जा रहा है, सर कहाँ है वो? आप बता दें। आपसे नहीं, आप बता दें। ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। वो इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। आपको मैं तस्वीरें शेयर कर सकता हूँ कि जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे। वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है और उनकी भागते हुए तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो वो ये कह रहे हैं जी कि वो किसी के पास नहीं है। ये वजीर दाखिला का बयान है, ऑफिशियल वर्जन हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर आनी शुरू हो गई और वो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तस्वीर है केपी हाउस में जब अली अमीन गंडापुर दाखिल हो रहे थे उस वक्त की है, ब्लैक उन्होंने शलवार कमीज पहना हुआ है। दूसरी तस्वीर बताई जा रही है कि वो जब वापस जा रहे थे। अब दोनों तस्वीर में फर्क ये है कि एक में कपड़ों का रंग मुख्तलिफ है, दूसरे में मुख्तलिफ है। उसकी तौजीहात ये दी जा रही है कि वहां पर उन्होंने जी कपड़े चेंज किए, उसके बाद वो वहां से चले गए। अब ये तस्वीर आ रही है
اس پر جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو تبصرہ ہو رہا ہے وہ الگ، اور گورنر کے پی کے وہ بھی کافی زیادہ ساری صورتحال میں ایکٹیو ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ ہمیں علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت جو ہے خود ساختہ روپوشی میں ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ یہ ڈینگی کا مچھر تو مار نہیں سکتے خیبر پختونخوا میں، سنے کہ گاڑی کی ڈگی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے میں وفاقی وزیر اطلاعات کو آگے بہت سارے سوالوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کے جواب دینے چاہیے، الٹا وہ خود بہت سارے سوال لے کر آ گئے اور وہ سوالات وہ پی ٹی آئی سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ کیا سوال ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ گنڈاپور گیا کہاں پہ جو احتجاج کے لیے لوگوں کو لے کے آیا تھا اسلام آباد؟ کے پی ہاؤس جانے کا تو کیا تھا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کے پی ہاؤس جانے کی کیا منطق تھی؟ یعنی آپ لوگوں کو ساتھ لے کے آئے جس کام کے لیے آئے ہیں، آپ احتجاج ریکارڈ کریں واپس چلے جائیں۔ کے پی ہاؤس جانا، پھر اس کے بعد روپوش ہو جانا، چھپ جانا، ایک مسٹری کریٹ کر دینا کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ خود حکومت کے پاس اس کے جواب نہیں ہے، سوال پوچھ رہی ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، کیونکہ کل تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم تھا دن کا جب علی امین گنڈاپور یہاں پہنچے تھے، اس کے بعد سے ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اس پر جو اسد کیسر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما، اور اسد کیسر اس پر کیا کہہ رہے ہیں، پہلے ان کی بات دیکھ لیتے ہیں۔ گھنٹے کے اندر علی امین کو بازیاب نہ کیا گیا، اس کو پروڈیوس نہ کیا گیا تو ہم پورے ملک میں پہلے احتجاج کر دیں گے۔ بات کر لیتے ہیں ساری صورتحال پر۔ ظاہر ہے ان سے زیادہ ریلیونٹ پرسنالٹی اس وقت کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ معمہ کے وزیر اعلیٰ ہیں، کہا یہ کیسے حل ہوگا۔ بات کر لیتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ شیخ وقاص صاحب فار جوائننگ می۔ یہ بتا دیں کہ علی امین گنڈاپور کہاں پر ہیں، آپ کے پاس کیا نالج ہے ان کے پراسرار گمشدگی کے حوالے سے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ پرسرار گمشدگی نہیں ہے، یہ جبری گمشدگی ہے، اور جبری گمشدگی ایسے کہ وہ تو احتجاج سے نکلے اور ساری دنیا کے سامنے، اپنے کیمروں کے سامنے، آپ کے میڈیا کے سامنے، سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہ کے پی ہاؤس جو ہے وہ پہنچے، اور اس کے بعد جو پولیس ہے اسلام آباد کی، آئی جی سمیت، وہ وہاں پہ گئے، فورس انٹری کی دھاوا بولا انہوں نے ایک ایسی ٹیریٹری پہ جو کہ ان کی نہیں تھی، اور قانوناً وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے، چاہے کوئی وارنٹ بھی ہو۔ وہاں پہ اسپیکر کی رہائش بھی موجود تھی، سی ایم کی رہائش بھی موجود تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو جبری گمشدگی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ذمہ دار ہیں، اور ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا 2/3 کا چیف منسٹر، جو کہ پختون قوم کا جو ہے وہ مان ہے، وہ ان کا غرور ہے، پختون قوم کا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کا، وہ آپ فوری بازیاب کریں۔ اچھا، آپ جو ہے وہ صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک نیا تماشا کرانا چاہتے ہیں، کوئی آپ نیا فالس جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ علی امین اور اس کے لوگ پرامن رہے، اور وہ پرامن طریقے سے وہاں پہنچ گئے۔ اتنی بڑی موبلائزیشن، اتنی ریزسٹنس، اتنی ٹیئر گیس، شیلنگ، اتنی ربر بلٹس، لائیو ایمونیشن، اس کے باوجود اس نے خان سے کیا ہوا وعدہ نبھایا، اچھا، اور وہ ڈی چوک پہ پہنچا، وہ پہنچ گئے۔ اور آپ نے کہا کہ وعدہ نبھایا، وہ وہاں پہنچ گئے، لیکن اس وقت آئی ہوپ کہ آپ سوشل میڈیا پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ساری صورتحال۔ ایک ویڈیو یا تصویر کہہ لیں، 2 تصویر سامنے آئی ہیں اور ذرائع سے تصویر آئی ہیں، جس میں ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب سیاہ شلوار قمیض میں وہ انٹر ہو رہے ہیں کے پی ہاؤس میں۔ دوسری تصویر میں ان کے باہر جانے کی تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مین وائل جتنا اسٹے انہوں نے کیا، بعد میں انہوں نے کپڑے چینج کیا، پھر وہ باہر چلے گئے۔ لیکن اس میں کہیں بھی ہمیں وہ تاثر نہیں مل رہا شیخ وقاص صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جبری طور پر گمشدہ ہیں۔ یہاں تو ان کے اپنے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے ارد گرد۔ دیکھیں، اس قسم کی کئی تصویریں جو ہیں وہ ڈیپ فیک جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں، اے آئی موجود ہے، آپ جس قسم کی مرضی تصویر منگوا لیں۔ میرے پاس اس وقت ایسی کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں بالکل کسی پہ الزام نہ لگاتا۔ کامن سینس ہے، وہ گئے، پیچھے سے رینجرز گئی، پھر اسلام آباد پولیس گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میں دیکھیں نا، محسن نقوی
یا یہ جو ترجمان ہیں ان کی گفتگو کے اوپر تو میں یقین نہیں کر سکتا نا. یہ تو جھوٹے اور مکار لوگ ہیں. جن لوگوں کو یہ اتنی شرم نہیں آئی کہ دیکھیں اگر یہ علی امین کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے یا یہ نہیں لے گئے اس کو تو اتنی نفری کے ساتھ کے پی کے ہاؤس کے اوپر جا کے منہ کالا کرنے کی ضرورت کیا تھی. ایک دوسرے صوبے کی ٹیریٹری میں جا کے وفاق اور صوبے کے تعلقات خراب کرنے کی ضرورت کیا تھی. اگر یہ اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے تو کے پی کے ہاؤس کے کمروں کی تلاشی لے آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں؟ جس طرح یہ تصویر آ رہی ہے بطور ثبوت دی جا رہی ہیں، آپ کے پاس اپنی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے کسی قسم کے ثبوت، کوئی تصویر، کوئی فوٹیج ہے؟ ہمارا تو سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ہمارا چیف منسٹر غائب ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر خود بخود غائب ہو گیا؟ ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چیف منسٹر غائب ہے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ اس کا صوبہ اس کا انتظار کر رہا ہے. کچھ یہ اللہ کا خوف کرے یہ حکومت اور کوئی حیا کرے. تو لاسٹ ٹائم جیسے وہ غائب ہوئے تھے پھر وہ واپس آئے، پھر ان کا بیان بھی سامنے آیا، تو اس بار تو ایسا نہیں ہوگا کہ واپس آئیں کچھ اور بات کہیں، پھر پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو امبیرسمنٹ ہو کہ وہ کچھ اور کہہ رہے تھے اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کچھ اور قصہ ہمیں بتائیں؟ دیکھیں جی، میرے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے، کل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی ایسے نہیں تھا جیسے میڈیا میں پورٹرے کیا جا رہا تھا. لاسٹ ٹائم آپ یاد کریں کہ کتنے کہانیاں تھیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گرفتاری ہوگی، فلان ہو گیا، مگر ایسا نہیں تھا، صرف رابطہ منقطع ہوا تھا. اب تو آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہے کہ وہ کے پی کے ہاؤس آئے اور اس کے بعد آپریشن ہوا وہاں، یار لافلی کیا، پھر پولیس آ گئی اسلام آباد کی اور آئی وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے دروازے پہ. کم از کم آپ یہ کے پی ہاؤس کیوں گئے؟ کیونکہ بہت ساری باتیں یہ بھی کہی جا رہی ہیں کہ دیکھیں جب آپ اس طرح کے بیانات دے کے ایک چارج موب کے ساتھ آتے ہیں اور پھر آپ انہیں بیچ میں چھوڑ کے پولیس کا سامنا کرنے کے لیے انہیں اکیلا چھوڑ کے آپ کے پی ہاؤس میں چلے گئے، تو کارکنوں کو تنہا کیوں چھوڑا انہوں نے؟ نہیں، بالکل اکیلا چھوڑ کے نہیں گئے. وہ اکیلے نہیں آ رہے تھے، کراؤڈ کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کا سگا بھائی موجود تھا اور وہ اس کو ایک جتنا بھی قافلہ لے کے آ رہے تھے اس کے ایک حصے کے ساتھ یہاں پہنچے تھے. جب وہ یہاں پہنچ گئے اپنی منزل مقصود پہ، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے گپ شپ لگائی، لوگوں کو بتایا کہ یہ خان کا حکم تھا، میں یہاں پہنچ گیا ہوں. منزل تو ڈی چوک تھی. جی ڈی چوک. تو وہ اپنے بھائی کو، بیکاز وہاں سے بہت قریب تھا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہاں آ گئے ہیں، لوگ یہاں بیٹھ گئے، اور دوسرا یہ پرامن احتجاج ہی ریکارڈ کرانا تھا نا. خدا نہ خواستہ ہم کوئی دھرنا دینے یا کوئی لڑنے یا لڑائی کرنے تو نہیں جا رہے تھے، ورنہ جتنی بےخودگی 4 تاریخ سے ہونی شروع ہوئی تھی، اگر کسی نے لڑنا ہوتا کسی اور فزیکل طریقے سے تو سیدھے شیل نہ کھاتے، سیدھی ربڑ بلٹس نہ کھاتے، آگے سے کوئی جواب بھی ایسا دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا. وہ پرامن طریقے سے وہاں پہنچ گئے، وہاں انہوں نے لوگوں سے گپ شپ لگائی اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں پہ انچارج بنایا کہ یار تم یہاں پہ ٹھہرو اور میں بس اب تھوڑی دیر تک جو ہے تھوڑا سا نیپ لے کے آتا ہوں، منہ ہاتھ دھو کے آتا ہوں، کیونکہ کے پی ہاؤس بالکل قریب تھا. ہاں بالکل قریب تھا. یہ کنورسیشن آپ رابطے میں تھے ان کے بھائی سے یا خود سی ایم سے رابطے میں تھے جو آپ کو یہ سارا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں جی، میں جو یہ گفتگو ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں تو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی خان سے وعدہ تھا اور میں یہاں پہ جو ہے ڈی چوک پہنچ گیا ہوں، اللہ حق ہے، یہ جو مرضی کر لیں، ہم نے پرامن رہنا ہے، آپ نے آرام کرنا ہے. اس کے بعد جو دوسری گفتگو ہے کہ جی اب نیپ لینے یا آرام کرنے میں جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر واپس آتا ہوں، بالکل وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. جی اچھا شیخ وقار صاحب، ایک چیز جس کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہمیں توجہ دیتی ہے، ظاہر ہے پوری ایک آپ کی پارٹی کی ہسٹری بتاتی ہے جس میں 9 میں بھی ہے اور 2014 کے دھرنے کی بھی بات کی جاتی ہے کہ ان دنوں کیا حالات تھے اور کیوں یہ دھرنا دے رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں جی جو بیان دے کر آ رہے تھے، اس کے بعد یہ بھی خبریں ہمیں سننے ملی کہ آپ کی پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے بھی پولیس سے بڑا تصادم ہوا، حتیٰ کہ شیلنگ بھی ہوئی اور شیل فائر کیے گئے. یہ کتنی صداقت ہے ان ساری چیزوں میں؟ نہیں، کو ہمارے کارکنوں کی طرف سے اگر کوئی شیل کیے گئے ہیں فائر تو اس کی کوئی ویڈیو ہم سے شیئر کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کی سینکڑوں ویڈیوز ہیں جس میں یہ ہمارے کارکنوں کو شیلنگ کر رہے ہیں، ان کو ربر بلٹس مار رہے ہیں، گندی بےہودہ گالیاں دے رہے ہیں، ان کی مار کٹائی کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک اور ویڈیو دیکھی ہوگی کہ شرائع دستور پہ کھڑی ہوئی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں. پھر آپ نے ایک اور ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ سی ایم کی بلٹ پروف گاڑی کے شیشے توڑ رہے ہیں. کے پی کی سرکاری مشینری پولیس استعمال کرنے کا جو الزام آپ پر ہے، پارٹی پر، سی ایم پر،
وہ غلط ہے؟ آپ میری بہن، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی لائیو دیکھتی رہی ہوں گی، آپ میڈیا سے ہی آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ، آپ مجھے یہ بتائیں بھائی کتنی پولیس آپ نے اس کے ساتھ دیکھی ہے؟ جو ان کے ذاتی گارڈز ہمیشہ سے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، اگر ان کا کوئی پرسنل اسکواڈ ان کے ساتھ تھا تو بائی لا سی ایم نے جہاں جانا ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا، وہ 4 5 6 پولیس والے 10 ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ تو آپ عام ایم پی ایم این اے بھی دیکھیں پنجاب میں، وہ 8 8 10 10 پولیس والے ساتھ لے کے پھرتا ہے، تو وہ تو چیف منسٹر ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ 8 10 پولیس والوں کو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی گنتی ہے کہ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر آف دی پروونس، ادر دین دیٹ اگر کوئی پولیس کا دستہ آیا ہے تو مجھے ذرا بتا دیں۔ آئی جی تو انہی کا بیٹھا ہوا ہے، وہ آئی جی ان کا بیٹھا ہوا ہے جو صوبے میں امن و امان تباہ کرنا چاہتا ہے، اور ایسا آئی جی آپ کا خیال ہے کہ علی امین کو دے گا ایک پولیس کا دستہ ساتھ لے جانے کے لیے، یا پولیس دے گا ساتھ لے جانے کے لیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اچھا، یہ علی امین گنڈا پور کے علاوہ یہ جو باقی لیڈرشپ ہے، اٹ لکس لائک کہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں وہ لوگ، باقی لیڈرشپ ہمیں کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کر دیا۔ میں بارہا پچھلے 4 5 دنوں سے میری بہن یہ بتا چکا ہوں سب کو، اور آج آپ کے توسط سے بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ پارٹی لیڈرشپ نے اور پارٹی قیادت نے کیا ہے کہ ہم یہ ساری کوشش اور ساری ہمت ہم کر رہے ہیں اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے، عدلیہ کو بچانے کے لیے، خان کی رہائی کے لیے، مطلب یہ آئینی ترمیم نہ ہو سکے۔ اب یہ لوگ ہمارے ایم این ایز کو اغوا کر کے فورسفلی ان سے کاغذات پہ دستخط وہ کروانا چاہتے ہیں، ان کی فیملیز اٹھا کے ان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ یہ کون سے، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون دوست ہیں جن کو 5 6 دنوں سے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کسی ایم این اے کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، وہ تو سب کا دل کرتا ہے وہاں جانے کے لیے، اس لیے کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ، کیونکہ ہم سب کے حلقوں کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہم سب نے اپنے حلقوں والے لوگ وہاں پہ بھیجے ہیں، اپنے ایم پی ایز کے ساتھ وہاں پہ بھیجے ہیں، تو کس کا دل نہیں کرتا وہاں جانے کا؟ تو یہ ایک ایسی پروپیگنڈا مہم ہے، یہ فیصلہ ہے پارٹی کا۔ میں کیسے ان لوگوں کو سمجھاؤں؟ اور ابھی بھی یہ قیادت نے بیٹھ کے یہی فیصلہ کیا، یہ خان صاحب کی ڈائریکشن ہے۔ دیکھیں پہلے یہی سوشل میڈیا کہتا تھا، اور یہ ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں 20 25 دن سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا کی رپورٹس آپ اٹھا لیں، اپنے ایم این ایز سیف کریں، اپنے ایم این ایز انڈر گراؤنڈ کریں، اپنے ایم این ایز پروٹیکٹ کریں، اپنے ایم این ایز یہ کریں۔ اب ہم نے اپنے ایم این ایز انڈر گراؤنڈ کیے ہیں، سیف کیے ہیں، پروٹیکٹ کیے ہیں، مطلب یہ اور کسی پاسے کو خوش ہوندہ بھی ہے کہ کھلوندا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہر بندے کو اور ہر وقت ہم ہر کسی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر گدھا پانی کے اندر چلا جائے گا۔ تو ایسا ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے ہوا ہے۔ آپ ایسے 10,000 جلوس جلسے اور بھی کر لیں، اگر آپ کے پاس ایم این اے جو ہے آپ کے غائب ہو گئے یا اٹھا کے وہ ڈیفیکٹ کرا لیے گئے یا زبردستی کر لی گئی انسان ہے، تو پھر آپ آئینی ترمیم کو نہیں روک سکیں گے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے، کسی کو شوق نہیں ہے گھر بیٹھنے کا، سارے عمران خان کی کور پہ لڑنے کو اور مرنے کو تیار ہیں۔ اگلے ہفتے ایس سی او کا اجلاس ہونا ہے پاکستان میں، ظاہر مہمان آئیں گے غیر ملکی، بھارتی وزیر خارجہ بھی آئیں گے۔ آپ کا یہ احتجاج کیا جاری رہے گا؟ اگلے لاہے عمل کیا ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب جب یہ کہہ دیتے ہیں جی 25 اکتوبر سے پہلے ہو جانی چاہیے ترمیم، تو آپ لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ترمیم روکنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا اگلے ہفتے بھی احتجاج ہے؟ جی دیکھیں، پرامن احتجاج ہے، میری بہن بات یہ ہے، پرامن احتجاج ہے۔ یہ 2 دن تو اسلام آباد بالکل محصور رہا، تو یہ بھی کوئی عام کی تصویر یہ محصور، میں آپ مجھے بتائیں، یہ محصور میری وجہ تو رہا، محصور پی ٹی آئی کی نے کیا، کنٹینر ہم نے لگائے، پولیس سے شہر ہم نے مروائے۔ علی امین جب اسلام آباد پہنچا کتنے سکون سے آ کے وہاں پہنچ گیا، آپ ویڈیوز نکالیں، مجھے بتائیں کہ جب وہ اسلام آباد پہنچا اس نے کوئی توڑ پھوڑ کی؟ جب وہ اسلام آباد پہنچا اس نے کوئی بندے اٹھا لیے؟ جب وہ اسلام آباد پہنچا اس نے کوئی گالم گلوچ کی؟ جب وہ اسلام آباد پہنچا اس نے کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچایا؟ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ وہ سینکڑوں بندوں، ہزاروں بندوں لے کے آیا، آدھا قافلے سے زیادہ اس کا پیچھے تھا، قافلے کا کچھ حصہ اس کے ساتھ آیا۔ آج ایک پولیس اہلکار کی شہادت، نماز جنازہ میں گورنر کے پی بھی شریک ہوئے، اور ظاہر ہے وہ بتایا گیا کہ کیا ڈیٹیل ہیں، کس طرح ان کی شہادت ہوئی، تو یہ کس کے اوپر ذمہ داری جاتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ جو شہادت ہوئی ہے، جو اسلام آباد پولیس کے اہلکار کی آپ بات کر رہے ہیں، جی عبدالحمید شاہ صاحب، بالکل وہ پارٹی نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور وہاں وہ کے پی کا ان کا تعلق تھا ایبٹ آباد سے، پارٹی جو ہے وہاں ان کے گھر بھی جا رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل یہ اس پہ جو ہے
جو ہے بالکل اس کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ کو وہ نہیں ہے. ہمیں حقائق جو ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر تک حقائق ہمارے سامنے آ جائیں گے، بٹ پارٹی نے رنج کا اظہار کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بروٹ فورس جو ہے اس پہ مجبور نہ کیا جاتا ان پولیس والوں کو جو یہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، جو پی ٹی آئی کے بچوں کے اوپر یہ گولہ باری کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، آپ نے ان کا تصادم کرایا، اور تصادم کرا کے اب میرے پاس حقائق اس وقت نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بڑے افسوس اور اس کی بات ہے، اور ہم جو ہے اس کی تعزیت کے لیے وہاں احتجاج بھی جا رہے ہیں. اور ہمیں تکلیف ہے اس بات کی، کیونکہ وہ جو لاس آف لائف ہے نا جی، وہ چاہے اس پاسے ہو چاہے اس پاسے ہو. یہ میرا ملک ہے، یہ پولیس میری ہے، یہ میرے بچے ہیں پولیس کے اندر، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے تو تحریک انصاف کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ادھر سے کوئی نقصان ہو، کیونکہ ایک پروٹیسٹر بھی جان سے ہاتھ کو بیٹھا، وہ کسی طرف بھی نقصان ہو، کہیں بھی نقصان ہو، پولیس کا ہو، ہمارا ہے نا جی، پاکستانی ہے، ہمیں اس کی تکلیف ہے. تھوڑا سا اقتدار ہے، اقتدار تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے. آپ نے آج تک کسی کو دیکھا ہے سدا یہی رہے گا؟ سدا بادشاہی نہیں رہتی ہے، سدا بادشاہی میرے اللہ کی ہے. بے شک یہ کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلا کے وزیر اعلیٰ بازیاب کرائے. آپ کتنا انتظار کریں گے؟ کیونکہ آج کے پی اسمبلی کا اجلاس بھی بڑی تاخیر سے شروع ہوا، تو کیا پارٹی سوچ رہی ہے ان کے بارے میں؟ کس طرح انہیں بازیاب کروائیں گے اور کہاں ہے ان سے کیسے رابطہ کریں گے؟ تو اس سے تو میں اب کے پی والوں کو تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکتا. ان کا ٹونر چینج ہو گیا ہے. ان کے لیے تو بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ان کا الیکٹڈ چیف منسٹر کو جو ہے آپ نے پہلے تو اسلام آباد کے اندر آپ نے اٹھا لیا اس کو. آپ اس کے دیکھیں نا، آپ اس کے گھر گھسے کیوں؟ کے پی کے ہاؤس جو ہے وہ چیف منسٹر کا گھر ہے، کے پی کے کی ٹیریٹری ہے. آپ کسی کے گھر کیسے گھس سکتے ہیں؟ چلیں، دس از یور ورژن. تھینک یو سو مچ شیخ وقاص اکرم، ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھی. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور حکومت بمقابلہ اپوزیشن، اب یہ جو ایک میچ ہے جو T20 بھی نہیں، ون ڈے بھی نہیں، ٹیسٹ میچ بن گیا ہے جو کہ نہ ختم ہونے کا نام لے رہا ہے. ایسے میں سب کو پتہ نہیں کیا جلدی، ابھی خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ حکومتی جو اتحاد کا وفد ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گیا. اور ظاہر ہے مولانا کی رہائش گاہ پہنچنے کا یہی مطلب ہے کہ جو آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے قائل کرنا ہے. جبکہ حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ابھی جو ہے کسی بھی قسم کی ایسی سرگرمی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایس سی او کا اجلاس ہونا ہے تو نیکسٹ ویک بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سارے سینیریو میں آج یہ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں، اور جو ظاہر ہے کرنٹ سینیریو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اطہر کاظمی، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. السلام علیکم. اور ہمیں جوائن کر رہا ہے مزمل سحر وردی صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے مزمل صاحب. اطہر، پہلے ذرا آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. اس سب میں، ان حالات میں جب ابھی تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ سی ایم کے پی کے ہیں کہاں، یہ جو ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مولانا صاحب کی رہائش گاہ پہنچیں گی، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہے حکومت کو؟ دیکھیں، یہ وہی بات ہے جس کے حوالے سے مولانا نے بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کو ترمیم کی اتنی کیا جلدی ہے. آپ ایس سی او کا اجلاس ہونے دیں، ترمیم کو آگے لے جائیں، یہ معاملات ہم ڈسکس کر کے آگے جو ہے پھر اس کو حل کر سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے سی ایم خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا، یہ انتہائی پریشان کن ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو کچھ ایم این اے حضرات سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے تھے، اور سندھ ہاؤس کے باہر ایک چھوٹا سا کوئی احتجاج ہوا تھا تو اس کو صوبائی خود مختاری کے اوپر حملہ قرار دیا گیا تھا کہ سندھ ہاؤس کے گیٹ کو آپ نے دھکے کیوں دیے. کل جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے ساتھ ہوا ہے، جو شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی حکومت نے کیا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اب آپ خود بتا دیں، کیا یہ وہ ویژن ہے صوبائی خود مختاری کا جو بلاول صاحب کے ذہن میں ہے، یا جمہوریت کا ویژن ہے جو بلاول صاحب کے ذہن میں ہے؟ تو انتہائی انفارچونیٹ ہے کہ ایک طرف ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو غائب ہے، دوسری طرف جو ہے یہ ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں، آگے سے ایس سی او کا سمٹ بھی ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزوں کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہم وزیر داخلہ کے اس بیان کو کنسیڈر نہ کریں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خود ہی چلے گئے، خود ہی بھاگ گئے؟ وہ دیکھیں، آپ کے دارالحکومت سے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو غائب ہو گیا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اس طرح کے بیانات سے جو دنیا بھر میں ہم انویسٹرز کو بلا رہے ہیں، اس وقت دنیا میں آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، آپ خود کو کتنا محفوظ سمجھیں گے پاکستان جانے کے حوالے سے جب یہ پتا چلے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر غائب ہو گیا ہے. تمام ٹی وی چینلز نے خبر چلائی کہ علی امین کو گرفتار کر لیا گیا ہے کے پی ہاؤس سے، بعد میں کہا نہیں جی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
وہ ساری فوٹیجز موجود ہیں کہ کس طرح پولیس اندر جا رہی ہے، رینجرز اندر جا رہی ہے، جہاں پہ جو توڑ پھوڑ کی گئی وہ کس لیے کی گئی، تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا. تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو ذرا سنجیدگی سے لیں. یہ معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے. اس وقت جو آپ نے معاملہ، یہ تو کمپلیٹ آپ نے ایک بنانا ریپبلک بنا دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ہم اٹھا لیں گے. آپ سوچیں اگر مراد علی شاہ کی گاڑی کو یہاں پہ کوئی چلان کر دیتا تو اس وقت سندھ کے اندر جو ہے وہ صوبائی خود مختاری والوں نے سڑکوں پہ نکل آنا تھا. ان کی تو صوبائی خود مختاری کے انہوں نے کہا تھا یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر کا اسلام آباد میں چالان ہو جائے، اور وہی جو حکومت ہے بلاول کی اور شہباز شریف صاحب کی، وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کے پی ہاؤس کے ساتھ کیا کر رہی ہے. تو ان کو خود اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. چلے میں اس پہ بھی آؤں گی، مزمل صاحب سے اس پر بات کر لیجیے. مزمل صاحب، آپ کے خیال میں آپ کی ذرائع آپ کو کیا بتاتے ہیں، کہاں پر ہیں سی ایم کے پی؟ کچھ معلوم نہیں ہو رہا، اور جو ان کی پارٹی بیانیہ بنا رہی ہے وہ کہ جی انہیں اغوا کر لیا گیا ہے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کا اس پہ کیا ورژن ہے؟ لیکن سی ایم کے پی کسی وقت اکیلے تو ہوتے نہیں ہیں. ایک سکواڈ، ایک پروٹوکول، ایک پی ایس او، سب کچھ تو ساتھ ہوگا نا، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی تو بتائے گا کہ وہ کہاں ہیں. ان کا پورا سکواڈ، وہ اکیلے تو کہیں جا نہیں سکتے، گم نہیں سکتے. پچھلی دفعہ بھی جب وہ 8 گھنٹے اکیلے غائب رہے ہیں تو ہم سب یہی سوال ان سے پوچھتے رہے کہ بھائی آپ 8 گھنٹے کہاں رہے ہیں، تو وہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ 8 گھنٹے کہاں غائب رہے ہیں. تب بھی اطہر کاظمی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ملک بنانا ریپبلک ہو گیا، 8 گھنٹے سے وزیر اعلیٰ غائب ہے، اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، 8 گھنٹے سے گنڈا پور غائب ہے، اس ملک کو ڈوب جائے گا کیونکہ 8 گھنٹے سے گنڈا پور غائب ہے، جیسے پورا ملک گنڈا پور ہی چلا رہا ہے. لیکن 8 گھنٹے بعد گنڈا پور نے آ کے تو کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں تھا 8 گھنٹے کے لیے، اور ایک لفظ انہوں نے اس بارے میں نہیں بتایا. اور اطہر کاظمی صاحب کی کسی بھی تشویش کا انہوں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا. اب بھی مجھے لگتا ہے جب وہ منظر پہ آئیں گے تو وہ شاید اطہر کاظمی صاحب کے سوالوں کا جواب نہ دے سکیں، اور ان کی وہی معنی خیز خاموشی ہوگی جو پہلے تھی. اب میں کوئی علم غیب بھی نہیں رکھتا ہوں، اور میرے پاس کوئی جادو بھی نہیں ہے، ٹونا بھی نہیں ہے، کوئی موکل بھی نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. لیکن انتظامیہ تو بتا سکتی ہے نا. حکومت کا موقف ہے کہ مزمل صاحب جس طرح کنٹینر لگے تھے، جس طرح کہہ رہی ہے کہ وہ انتظامیہ تو فوٹیج، سی ایم جو ہے غائب ہو سکتے ہیں. سی ایم اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں. سی ایم کے آنے جانے پہ کوئی پابندی ہے؟ پہلے تو کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ بھری بارات چھوڑ کر، پورا جلوس چھوڑ کر یکدم کے پی ہاؤس چلے کیوں گئے؟ آپ نے تو ڈی چوک جانا تھا، آپ کیوں کے پی ہاؤس چلے گئے؟ پھر کوئی یہ بتائے کہ وہ کے پی ہاؤس سے نکل کیسے گئے؟ ان کے بھائی وہاں موجود تھے، وہ کوئی بیان دے دیں، ان کے باقی لوگ کوئی بیان دے دیں. سب ایک عجیب سی خاموشی ہے. پہلے بھی 8 گھنٹے ایک عجیب سی خاموشی رہی. اچھا، اب مجھے نہیں پتا وہ اپنی مرضی سے ہیں یا زبردستی ہیں، لیکن جب تک اس ڈرامے کا ڈراپ سین نہ ہو جائے میں کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینا چاہتا. نہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اور انتظامیہ کو بے گناہ قرار دینا چاہتا ہوں اور نہ گناہ گار قرار دینا چاہتا ہوں. میرے خیال میں گنڈا پور کو جلد از جلد منظر عام پہ آ کے حقیقت بتانی چاہیے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے نہیں بتائی، جس کی وجہ سے بہت سے ابہام اور بہت سے سوالات باقی رہ گئے. انہوں نے اپنے تمام ایم پی ایس سے تو کے پی اسمبلی میں تقاریر کرائیں، لیکن اپنی 8 گھنٹے کی رداد نہیں وہ بتانے کے لیے تیار تھے کہ کیا ہوا اس 8 گھنٹے میں. وہ کیوں کسی فون کا جواب نہیں دے رہے تھے، وہ کیوں خاموش تھے، وہ اکیلے کیوں چلے گئے کے پی ہاؤس سے سب کو چھوڑ کے. تو اب بھی یہ سوال ہے کہ وہ پورا جلوس چھوڑ کے کے پی ہاؤس کیوں چلے گئے؟ میں اس کا جواب اطہر سے منطق نہیں ہے جلوس چھوڑ. میں اطہر بتائیں، ایک تو گورنر کے پی کہہ رہے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، علی امین گنڈا پور، پھر وہ خود چلے گئے. اور سوال سب سے اہم یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کے پی ہاؤس اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے وہ کارکنوں کو تنہا چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ دیکھیے مزمل صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی سائیڈ نہیں لے سکتا. میری بھی خواہش ہے کہ میں کاش اتنا نیوٹرل ہو جاؤں جتنے مزمل صاحب نیوٹرل ہیں، پر فار سم ریزن ہو نہیں سکتا. ایشو یہ ہے کہ یہ علی امین کا ایشو نہیں ہے. علی امین سوال اٹھائے یا کوئی اور سوال نہ اٹھائے، ہمارا حق ہے کہ ہم یہ سوال اٹھائیں.
جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. علی امین تو از ناٹ اے کانسٹنٹ فیکٹر. علی امین آج ہیں, کل کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوگا. آج ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے, کل دوسرے کے ساتھ ہوگا. دوسری بات جو مزمل صاحب نے کوشچنز اٹھائے اور جو ان کا آپ نے بھی ذکر کیا, یہ وہی کوشچنز ہیں جو پولیس والے اٹھاتے ہیں جب کسی کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کھڑی کہاں کی تھی, لاک صحیح کی تھی یا نہیں کی تھی, کھمبے کے نیچے تھی, بلب اوپر آن تھا یا نہیں آن تھا. تو یہ سوالات سارے وہ کرتے ہیں, وہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ وہ چور کون کر کے لے گیا, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایشو یہ ہے کہ ابھی علی امین صاحب کدھر ہیں. یہ جو صوبائی حکومت کا معاملہ نہیں, اس وقت یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے, اس لیے کہ وہ پنجاب میں نہیں تھے, وہ سندھ میں نہیں تھے, وہ وفاق میں تھے. تو وفاقی حکومت نے بتانا ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر یہاں پہ آیا تھا اور وہ اس کے بعد لاپتہ ہو گیا. باقی یہ ہے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے, یا وہ آ کے کہیں گے یا نہیں کہیں گے, یہ تو ان کی جو ثوابدید ہے, کہ وہ ان کی حکومت کی ثوابدید ہے. چونکہ مجھے اور بھی ظاہر سے ریلیٹڈ ایشو کور کرنے. تھوڑی دیر پہلے ہی میں شیخ وقاص اکرم سے بات کر رہی تھی, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آئینی ترمیم جو حکومت لا رہی ہے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں. کتنا میٹر کرتی ہے یہ احتجاج, کتنا روک پائے گی, اور حکومت کی جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جلد بازی, مولانا صاحب کے پاس پہنچے, کون سکسیسفل ہوگا اس میں, روکنے میں یا ترمیم لانے میں؟ دیکھیے حکومت کی پوری کوشش ہے, پر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ آئینی ترمیم ہے کیا, وہ اتنی سیکرٹ کیوں ہے, وہ کون سا ایسا کیمیائی فارمولا ہے, جوہری فارمولا ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں پتا. مطلب کہ مزمل سہروردی صاحب جیسے دانشوروں کو بھی نہیں پتا کہ اس آئینی ترمیم میں کیا ہے. کم از کم ان کو بتایا جائے تاکہ یہ قوم کی رہنمائی فرمائیں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر کیا ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت سب سے پہلے بنانی ہے, اور یہ بھی خبر آئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اب اس میں وہ میٹر نہیں کرتے یا پھر ان کا نام نہیں ہے. لیکن کل ہی میری ایک حکومتی شخصیت سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پلان ہے, سب سے پہلے پلان یہی ہے کہ ہم نے آئینی عدالت بنانی ہے, اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام ابھی بھی ڈسکشنز میں شامل ہے. تو ابھی تک کوئی انکار نہیں ہوا باقاعدہ طور پہ, اور ابھی تک کوئی اقرار بھی نہیں ہوا کہ کس کو بنایا جائے گا, لیکن یہ ساری ڈسکشنز چل رہی ہیں. مزمل صاحب آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے جو اتھر نے بات کہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ پہنچی ہے, جلدی کیا ہے حکومت کو؟ میرے خیال میں اے پی سی ہو رہی ہے فلسطین کے اوپر, اس میں مولانا کو انوائٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, جو بلاول نے اور جماعت اسلامی اور سارے مل کے کر رہے ہیں, اس کا انویٹیشن دینے گئے ہیں. آپ ہر چیز کو اتنا شکوک و شبہات سے نہ دیکھا کریں, اس میں سب پارٹیوں کو انویٹیشن دیا جا رہا ہے, تو مولانا کو بھی دیا گیا اس کا انویٹیشن, 7 تاریخ کو وہ ہو رہی ہے. تو اس کے انویٹیشن کے لیے پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کا مشترکہ وفد ملا ہے. باقی جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے, دیکھیں ترمیم میں نہ کسی خاص شخص کا لفظ نام لکھا جا سکتا ہے, نہ کسی خاص شخص کا نام نکالا جا سکتا ہے. اس کے آئینی عدالت بنے گی, اس کے چیف جسٹس کو مقرر کرنے کا ایک طریقہ کار مقرر کیا جائے گا کہ وہ کیسے مقرر ہوگا, اس کی عمر کیا ہوگی, اس طریقہ کار کے اوپر جو بھی پورا اترتا ہوگا اس کرائیٹیریا پر وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوگا. اب یہ تو نہیں لکھا جا سکتا اطہر کاظمی کی خواہش کے مطابق کہ جو بھی آئینی عدالت بنے گی اس کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بنایا جائے گا. کیا آئینی ترمیم ایسی ہو سکتی ہے؟ آئینی ترمیم یہی ہوگی کہ اس کا ایک چیف جسٹس ہوگا جس کو پارلیمانی کمیشن یا جوڈیشل کمیشن اس کا چیف جسٹس نامزد کریں گے. وہ پارلیمانی کمیشن میں اب جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے وہ اس میں دیکھا جائے گا کہ کیسے ہونا ہے. مجھے نہیں لگتا یہ پرسنل اسپیسیفک آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں. آئینی ترامیم ایک براڈ اسپیکٹرم میں ہوتی ہیں, لیکن آج جو مولانا کی ملاقات ہے میرے خیال میں وہ اس کو شیئر کر دیں, مسودہ کو شیئر کر دیں, بتا دیں, کیونکہ اس کو لے کے اتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ نے دوسری دفعہ پوچھا کہ آج کی ملاقات فائنل ہوگا تو شیئر کریں گے نا. مزمل صاحب ابھی تو سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو رہا. کچھ ترامیم مولانا سجیسٹ کرتے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی سجیسٹ کرتی ہے, کچھ ایم کیو ایم سجیسٹ کرتی ہے. جب بڑی سیاسی جماعتیں کسی ایک پیج پر ایک مسودے پر آ جائیں گی تو وہ مسودہ سب کے سامنے آ جائے گا. ابھی تو کوئی مسودہ ایگزسٹ نہیں کرتا, خیالات ایگزسٹ کرتے ہیں, تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. جی مزمل صاحب بتا رہے ہیں نا کہ آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو آج مولانا کی کمیٹی نکلی تھی, ان لوگوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی, وہ کمیٹی دینے گئے تھے. فلسطین کے اوپر جو کانفرنس وہی نا, وہ کمیٹی بھی نکلی, انہوں نے وہ نہیں بتایا کہ کمیٹی ڈال لی ہوئی سب نے, تو وہ کمیٹی دینے گئے تھے. مطلب اب دیکھیں, اس سے زیادہ آپ آج کل کے دور میں عوام کے شعور کی توہین نہیں کر سکتے. یہ جس طریقے سے آدھی رات کو جا کے انہوں نے وہاں پہ ترمیم پاس کروانے کی کوشش کی, جس طریقے سے سنڈے کے روز یہ کروانا چاہتے تھے ووٹنگ, پوری قوم کو پتا ہے. اور ابھی تک آئینی ترمیم کا مسودہ کسی کے سامنے نہیں آیا کہ وہ جو فائنل اس کی کیا شکل ہوگی. اور حکومت کی کوشش ہے کہ ایس سی او
سمٹ سے پہلے ہر حالت میں اس کو منظور کروایا جائے. پرسن اسپیسیفک اگر حکومت کر سکتی ہوتی, آئین میں کوئی نام ڈلوا سکتی ہوتی, تو یقین کیجئے کہ ان لوگوں نے آئین میں تجزیہ کاروں اور صحافیوں کے نام بھی ڈال دینے تھے کہ یہی مستند صحافی ہیں, اور اس میں میرے بھائی مزمل سہروردی صاحب کا بھی نام ہونا تھا. پر انفارچونیٹلی وہ ایسا کر نہیں سکتے. پر جس طرح حالات چل رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ہو جائے گا اس ملک. تو اس میں پھر اگر آپ ٹائم فریم ہمیں بتا رہے ہیں تو پی ٹی آئی تو اپنا احتجاج کیا جاری رکھے گی؟ آج تو ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہوا ہے, جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں تو یہی ہے کہ احتجاج وہ جاری رکھیں گے. لیکن ان کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہے تو ابھی تک ان لوگوں نے ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی. ایف آئی آر میں نامزد کریں, بتائیں کہ ان کو کس کے اوپر شک ہے, کس نے اغوا کیا ہے. تو یہ کوشچن بھی بڑا ویلڈ ہے کہ وہ کیوں نہیں ایف آئی آر کروا رہے خیبر پختونخوا. انٹرسٹنگ پوائنٹ. تھینک یو سو مچ. اطہر کاظمی ہمارے ساتھ ہیں. مزمل صاحب آپ کا شکریہ. یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایسے میں جب خیبر پختونخوا میں گورنر رول کی ایک گونج ہمیں سنائی دے رہی ہے تو ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ پاکستان میں گورنر راج کب لگا اور کن صوبوں میں لگا. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب کی. اور جو پہلا پاکستان میں گورنر راج لگا وہ 25 جنوری 1949 کو پنجاب میں لگا. وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ نواب افتخار کی حکومت کو ختم کیا اور سردار عبدالرب نشتر نے بطور گورنر صوبے کی باغ ڈور سنبھالی. تو یہ پہلا, یعنی کہ پاکستان کی کریشن کے بعد پہلا یہ گورنر راج لگا. دوسرا 29 دسمبر 1951 میں لگا جب سندھ میں گورنر راج لگایا گیا اور گورنر سندھ میاں امین الدین نے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو کی حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج لگایا. تیسرا گورنر راج بلوچستان میں لگا جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں گورنر راج نافذ کر کے اکبر بگٹی کو گورنر تعینات کیا. لیکن چند روز بعد اختلافات ہوئے اور وہ مستعفی ہو گئے. 1973 کی یہ بات ہے. پھر 17 اکتوبر 1998 میں سندھ میں گورنر راج لگا اور کراچی میں حکیم محمد سعید کی شہادت کے بعد حالات کشیدہ ہوئے. پھر وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف نے سندھ کے گورنر معین الدین حیدر کے ذریعے سندھ میں گورنر راج لگایا. اب آ جاتے ہیں 2009 میں 25 فروری کی بات کرتے ہیں جب پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی بطور ممبر پنجاب اسمبلی نااہلی کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پنجاب میں صورتحال کو قابو کرنے کے لیے گورنر سلمان تاثیر کے ذریعے صوبے میں گورنر راج کا نفاذ کیا. اور جو آخری اگر ہم گورنر راج کی بات کریں تو وہ لگا 2013 میں. اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ہم نے ملک کے حالات ہی ایسے تھے. کوئٹہ میں خود کش دھماکے میں 90 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ نواب اسم رئیسانی کی حکومت کو ختم کر کے گورنر راج کا نفاذ کیا. تو یہ تاریخ ہے. اور اس تاریخ میں ایک ہم ورژن یہ بھی دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جو 2009 کا بالخصوص انہوں نے گورنر راج لگایا تھا اس پر وہ ہمیں کافی زیادہ ریگریٹ کرتی نظر آتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور جس کی جہاں پہ حکومت ہے اسے اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. لیٹس سی آگے حالات کیا بنتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ حالات میں بہتری آئے گی. امن و امان کی طرف حالات ایک بار پھر لوٹیں گے اور کچھ خبر آ جائے گی کہ کہاں پر ہے سی ایم کے پی. ہوپ فلی آج تک آ جائے. لیٹس سی کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.